बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी छोटी बेटी एक लड़के के साथ फ़रार हो गई और उसी वजह से बड़ी बेटी के ससुराल वालों ने उसे धक्के मार कर निकाल दिया। मेरी बड़ी बेटी रोते धोते छोटी बेटी को बद्दुआएं देने लगी। मैंने बड़ी बेटी के शोहर के पांव पकड़े और मिन्नतें करके उसे वापस उसके ससुराल छोड़ आई। लेकिन जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंची, मेरे कदमों तलों से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरी छोटी बेटी फटे हुए लिबास में कॉलेज जाते हुए इतना मेकअप लगाकर तैयार होकर क्यों जा रही हो? आखिर तुम कॉलेज पढ़ने जा रही हो या किसी शादी में जा रही हो? मैंने अपनी छोटी बेटी से कहा, क्योंकि उसका रोज़ का काम था। जब भी उसने कॉलेज के लिए तैयार होना, यूनिफॉर्म पहनना, तो साथ ही मेकअप करने लग जाती और रोज़ाना अपने बाल स्ट्रेट करके ऐसे रेडी होकर जाती कि जैसे पढ़ने नहीं जा रही हो, किसी दावत पे जा रही हो। और उस पर मेरी छोटी बेटी शुमाइला कहने लगी, अम्मा क्या हो गया है आपको? ये आजकल का दौर है। मेरी सारी सहेलियां भी ऐसे ही तैयार होकर बहुत ही खूबसूरत स्टाइल बनाकर कॉलेज आती हैं और अक्सर हम कॉलेज के बाद मिलकर किसी रेस्टोरेंट में भी जाते हैं और लंच करने। आप जानती हैं ना, मैं आपसे कोई बात नहीं छुपाती, हर बात आपको बता देती हूँ। ये कहते हुए शुमाइला नाश्ते के टेबल पर अपने वालिद के साथ बैठ गई और मुझे शुमाइला की बहुत फ़िक्र सताती। मुझे उसका यूं रोज़ाना सज संवर कर कॉलेज जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैंने एक बार फिर कहा, शुमाइला बेटा, थोड़ी अपनी लिपस्टिक हल्की कर लो और तुम्हारा मेकअप काफ़ी डार्क लग रहा है। उस पर शुमाइला ने नाश्ता छोड़ दिया और गुस्से से खामोश होकर बैठ गई। शुमाइला के वालिद शुमाइला को बहुत ही प्यार करते थे। शुमाइला अपने वालिद की लाडली थी। साथ ही उसके वालिद कहने लगे, तुम क्यों मेरी लाडली बेटी को रोज़ाना डांट कर कॉलेज भेजती हो? कुछ नहीं होता, इतनी प्यारी तो लग रही है, देखो तो कितनी प्यारी गुड़िया लग रही है। और वैसे भी तो वो गर्ल्स कॉलेज है और जहाँ ये पढ़ने जाती है, और मेरी बेटी तो पढ़ लिख कर मेरा नाम रोशन करेगी। ये कहते हुए उन्होंने अपनी बेटी शुमाइला के सर पर हाथ रखा और अपनी जेब में से बहुत से पैसे निकाल कर शुमाइला को देकर कहने लगे, जाओ बेटा, कॉलेज जाकर कुछ खा लेना। यहाँ पर तो तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें सुकून से नाश्ता तक नहीं करने दिया, और थोड़ी देर और बैठी तो तुम्हारी अम्मा तुम्हें डांटेंगी। और शुमाइला फटाफट अपना बैग उठाए अपनी अम्मा को गुस्से और नखरे दिखाती हुई जल्दी से अपने वालिद से पैसे लेकर कॉलेज चली गई। जैसे ही शुमाइला कॉलेज के लिए वहाँ से चली गई तो मैंने उनके अब्बा से कहा, आप इसे ज़्यादा सर पर ना चढ़ाएं, आजकल का दौर बहुत ख़राब है। बच्चियों को घर से निकलते वक्त इतना तैयार होकर नहीं जाना चाहिए। एक तो ये बुर्का भी नहीं पहनती, यूनिफॉर्म पहनकर मेकअप करके कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही तैयार होकर कॉलेज चली जाती है। मुझे इसकी बहुत फ़िक्र सताती है, बुरे बुरे ख़यालात जहन में आते हैं। उसके अब्बा कहने लगे, शुमाइला के वालदा, तुम बेकार की टेंशन लेती हो। बच्ची है, आजकल के दौर के हिसाब से फैशन करती है, और वैसे भी इतने महंगे बड़े कॉलेज में पढ़ती है और वहाँ का माहौल कुछ अलग है। तुम तो परेशान मत हो, और मेरी बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते थे। ये कहकर अखबार पढ़ने लग गए। मैंने भी कहना शुरू कर दिया कि बस 1-2 साल इसकी पढ़ाई मुकम्मल होने दें, मैं इसके रिश्ते देख रही हूँ और जल्दी से इसकी भी शादी करके इसे अपने घर का कर देना चाहती हूँ, ताकि इसकी ज़िम्मेदारी से भी फारिग होकर अपनी ज़िंदगी पुरसकून और बेफिक्र होकर गुजारूँ। शुमाइला के वालिद मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे, बस खामोशी से अपने अखबार पढ़ते हुए कहने लगे, शुमाइला की अम्मा, बस कर दो, अभी वो बच्ची है और छोटी भी है, अभी उसकी शादी के बारे में बातें मत किया करो। जब भी तुम उसकी शादी की बात करती हो, मेरे दिल को तो हौल उठने लगते हैं। एक बच्ची तो हमने ब्याह कर रुखसत कर दी है, और दूसरी भी कर देंगे तो हमारा घर तो खाली हो जाएगा। अभी उसकी पढ़ाई में वक़्त है और उसे सुकून से पढ़ने दो। शादी के बारे में बार बार तज़किरा मत किया करो। मुझे अपना अखबार पढ़ने दो। तुम भी जाकर अपना किचन में जो भी काम करना है वो कर लो। ये कहकर मुझे खामोश करवा दिया। और अपनी बड़ी बेटी ज़ारा से तो मैं बहुत ही मुतमईन पुरसकून थी। वो अपने घर में खुशी खुशी ज़िंदगी बसर कर रही थी, और उसके ससुराल वाले भी बहुत अच्छे और इज़्ज़तदार अच्छे ख़ानदान के लोग थे। और उसका शौहर अदील तो बहुत ही खुश अखलाक और नहायत ही शरीफ इंसान था।
شمائلہ کے ابا تو شمائلہ کے بارے میں ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ میں اپنے سارے دل کی باتیں اپنی بڑی بیٹی زارا سے ہی فون پر کیا کرتی تھی۔ میں نے زارا کو سب بتلایا کہ اس طرح شمائلہ کی حرکتیں مجھے کچھ اچھی نہیں لگتی۔ جب چھٹی ہوتی ہے تو کالج سے بھی دیر سے گھر واپس آتی ہے، اپنی دوستوں کے ساتھ باہر گھومنے پھرنے نکل جاتی ہے، اور جب بھی میں اس سے پوچھتی ہوں تو کہتی ہے اماں کیا ہو گیا ہے، میں اپنی دوستوں کے ساتھ باہر کھانا کھانے ہی تو جاتی ہوں یا تھوڑا سا گھومنے پھرنے مال وغیرہ ہی جاتی ہوں۔ زارا یہ ساری باتیں سن کر مجھے یہ کہتی کہ اماں کوئی بات نہیں، ابھی وہ چھوٹی ہے، یہی تو لائف ہے اس کی اور وہ اپنی مرضی سے جی لے، پھر جب کل کو شادی تو ہو جانی ہے اور اس کے بعد پھر بچے ہو جاتے ہیں تو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں ملتا۔ مجھے ہی دیکھ لیں، ویسے تو میری زندگی اللہ کا بہت کرم ہے کہ بہت اچھی گزر رہی ہو اور کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ بہت ہی پیار کرنے والا شوہر اور بہت ہی عزت دینے والے ماں باپ ہیں، آپ سے بھی زیادہ مجھے پیار کرتے ہیں اور میرا بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی مصروفیات اتنی ہیں کہ باہر کہیں گھومنے کے لیے نکلنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، اور اوپر سے پھر بچوں کو بھی سنبھالنا بہت مشکل کام ہے۔ زارا کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ وہ اپنی ساس اور سسر کے ساتھ رہتی تھی، اور اس کے سسرال میں اس کی 2 نندیں بھی تھیں اور اس کا شوہر عدیل ان دونوں بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ وہ اپنی بہنوں کو بھی بہت زیادہ پیار سے رکھتا تھا اور اپنی بیوی زارا کو بھی بہت ہی پیار محبت سے رکھتا تھا، اور ان کے گھر آنے میں سب بہت ہی پیار محبت کے ساتھ آپس میں اتفاق سے رہتے تھے۔ زارا کے شوہر عدیل نے اپنی ایک بہن فائزہ کی منگنی کی ہوئی تھی، اور اس کی چھوٹی بہن زارا کی بھی شمائلہ کی عمر کی تھی، اور وہ بہت ہی نیک سیرت اور سادہ سی خوبصورت لڑکے تھے۔ وہ بھی شمائلہ کے ساتھ اسی کالج میں اس کی کلاس میں پڑھتی تھی۔ عدیل کی چھوٹی بہن سمن برقع پہن کر روزانہ کالج جایا کرتی تھی اور وقت پر واپس گھر لوٹا کرتی تھی۔ یہ بہت ہی تمیزدار اور خوش اخلاق لڑکی تھی۔ آج میرے گھر پر زارا کے سب گھر والے کی دعوت تھی، اور میں نے ان کے لیے بہت ہی لذیذ پکوان بنائے ہوئے تھے، اور بڑے ہی خوبصورتی سے دعوت کے لیے کھانے کا میز سجایا ہوا تھا۔ جب زارا کے سب گھر والے کھانے کے میز پر بیٹھے تو بہت ہی خوش تھے۔ انہیں ہمارے گھر کی دعوت بہت ہی اچھی لگی۔ ہمارے اور ان کے گھر والوں کے درمیان بہت ہی محبت تھی۔ عدیل کی بہنیں مجھے اپنی ماں کی طرح سمجھتی تھی اور بہت ہی پیار محبت اور خوش اخلاقی سے پیش آتی تھی۔ عدیل کی اماں ابا بھی بہت ہی خوش اخلاقی سے ملتے تھے، اور اسی لیے مجھے زارا کی بالکل بھی فکر نہ ہوتی تھی۔ زارا اپنے گھر میں بہت ہی خوش تھی۔ زارا کی ساس کہنے لگی بیٹا، زارا تمہاری چھوٹی بہن شمائلہ کہاں ہے، اور اس کو بھی بلاؤ، وہ بھی تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے۔ پھر اس کی دوست سمن بھی آئی ہے، چلو سب مل کر بیٹھیں گے، گپ شپ کریں گے۔ اور اتنے میں زارا اوپر شمائلہ کے کمرے میں چلی گئی۔ جب اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو شمائلہ نے کچھ دیر بعد کھولا، اور اتنی سجی بال کھلے ہوئے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا تھا۔ زارا کو اس پر کچھ عجیب سا شک ہوا۔ زارا نے کہا شمائلہ، اتنی دیر سے تم نے دروازہ کیوں کھولا ہے؟ اور آ جاؤ نیچے، میری ساس تمہارا پوچھ رہی ہیں، وہ تمہیں نیچے بلا رہی ہیں، ہم سب کھانے کے میز پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اور تم ہو اتنی دیر سے کمرے میں آخر کیا کر رہی تھی؟ جب زارا نے شمائلہ کے موبائل کی طرف نظر کی تو شمائلہ نے اپنا موبائل اپنے دوپٹے میں چھپا لیا اور کہنے لگی ارے زارا باجی چلیے، میں تو خود نیچے ہی آنے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ جب شمائلہ نیچے سب کے ساتھ کھانے کی میز پر بیٹھی تو سبھی اس کو دیکھ کر حیران کن نظروں سے گھور رہے تھے، کیونکہ شمائلہ حد سے زیادہ ہی میک اپ کر کے تیار ہوئی تھی، اور کپڑے بھی زیادہ اوور فیشن پہنے ہوئے تھے، اور گلے میں دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ بڑے ہی مروت سے زارا کی ساس نے شمائلہ سے پوچھا بیٹا شمائلہ کیسی ہو، تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ سمن بتا رہی تھی کہ اب آگے آگے تم لوگوں کے امتحان شروع ہونے والے ہیں، اور سمن نے تو بہت ہی اچھی تیاری کر رکھی ہے، یہ تو ہر وقت پڑھتی رہتی ہے، بہت ہی محنت کر رہی ہے، بیٹا تم بتاؤ تمہاری کیسی تیاری ہے؟ اس پر شمائلہ خاموش رہی اور اپنے موبائل میں لگی ہوئی تھی۔ تو زارا نے شمائلہ کو کونی مارتے ہوئے کہا شمائلہ بولو، امی تم سے کچھ پوچھ رہی ہیں۔ ایک دم سے شمائلہ کہنے لگی جی جی آنٹی، میری تیاری بہت اچھی ہے، میں بھی پڑھ رہی ہوں، لیکن بس یہ ہے کہ میں تو بس امتحان سے 1-2 دن پہلے ہی پڑھ کر پاس ہو جاتی ہوں، مجھ سے اتنا زیادہ نہیں پڑھا جاتا،
میں تو بس امتحانوں کے دنوں میں ہی پڑھتی ہوں۔ اور یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگی۔ عدیل کو اس کی بناوٹی باتیں بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ وہ پر خاموش رہا، کچھ نہیں کہتا۔ لیکن جب وہ یہاں سے گھر جاتا تو ہمیشہ زارا سے شمائلہ کی حرکتوں کو سدھارنے کی باتیں کرتا اور کہتا، دیکھو زارا، میری بھی بہنیں ہیں، میں شمائلہ کو بھی اپنی بہنوں کی طرح ہی سمجھتا ہوں، اسی لیے تم سے کہتا ہوں کہ تم اس کی بڑی بہن ہو اور اسے کچھ سمجھایا کرو۔ آج کل کا دور بہت خراب ہے۔ وہ جس حال میں کالج جاتی ہے، باہر کے لوگ بہت ہی گندی نظروں سے دیکھتے ہوں گے، اور میں نے بھی بہت بار سمن کو کالج چھوڑتے جاتے وقت اسے کالج آتے ہوئے دیکھا ہے، اور تمہیں چاہیے کہ تم اسے سمجھاؤ، اور جیسے میں اپنی چھوٹی بہنوں کو سمجھاتا ہوں، تمہارا بھی فرض ہے آخر تم اپنی چھوٹی بہن شمائلہ کو سمجھایا کرو، برقع اڑا کرے۔ یہ تو ہمارے دین میں بھی ہے کہ عورت کو پردہ کرنا چاہیے، کسی غیر محرم کے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ زارا جب بھی عدیل سے ایسی باتیں سنتی تو افسردہ ہو جاتی اور مجھے بتاتی کہ اماں، مجھے شمائلہ کی وجہ سے اپنے سسرال میں بہت سی باتیں عدیل سے سننے کو ملتی ہیں، اور عدیل کی اماں تو مجھے کبھی کبھی نہیں کہتی، پر عدیل ہمیشہ ہی مجھے لے کر بیٹھ جاتے ہیں، شمائلہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ آخر تو شمائلہ میری سگی بہن ہے، مجھے اس سے بہت پیار ہے، اور اگر کوئی میری بہن کی برائیاں کرے یا اس میں نقص نکالے تو مجھے دکھ ہوگا۔ میں شمائلہ کے کمرے میں آج رات کو اسے سمجھانے کے لیے جا رہی تھی تو شمائلہ کا کمرہ اوپر والے پورشن میں تھا۔ جیسے ہی میں سیڑھیاں چل رہی تھی، فوراً سے میں نے آواز سنی۔ شمائلہ فون پر کسی کو کہہ رہی تھی کہ لگتا ہے امی آ رہی ہیں، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ مجھے اس پر کچھ شک ہوا، پر میں نے اسے کچھ نہیں کہا، اور مجھے لگا یہ اپنی کسی دوست سے بات کر رہی ہوگی، یہ تو ایک نارمل سی بات ہے۔ میں اس کے کمرے میں جا کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے پہلے اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا، بیٹا دیکھو، سب تمہارے بارے میں الٹی باتیں کرتے ہیں، تم آخر کالج جاتی ہو، اتنے تیار ہو کر بن سور کر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس دن بھی دعوت پر عدیل کی اماں تم سے بات کر رہی تھی، تمہیں چاہیے تھا کہ تم ان کی بات کو توجہ سے سنتی، انہیں اہمیت دیتی، لیکن تم اپنے موبائل میں لگی رہتی ہو۔ آخر کیا ہے اس موبائل میں جو ہر وقت تمہاری آنکھیں موبائل میں ٹکی رہتی ہیں؟ یہ سنتے ہی شمائلہ آگے سے مجھ سے بدتمیزی کرنے لگی، زبان درازی کرنے لگی، کہتی، اماں، آپ کو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ آپ ہر وقت میرے پیچھے پڑی رہتی ہیں، ہر وقت مجھ پر نظر رکھتی ہیں، ہر قسم کی پابندیاں بس میرے لیے ہی ہیں۔ اور زارا باجی بھی تو کالج پڑھنے جایا کرتی تھی، اور انہیں تو آپ نے کبھی نہیں روکا۔ یہ مجھ سے ایسی بات کر رہی تھی، اور اس کے موبائل پر کسی کا فون آنے لگا۔ جیسے ہی میں نے دیکھنے کی کوشش کی تو شمائلہ نے چھپا لیا اور گھبرا گئی، اور پھر وہاں سے اٹھ کر اوپر چھت پر چلی گئی۔ رات میں جب شمائلہ کے والد آئی تو میں نے انہیں شمائلہ کی شکایت لگائی، اور دیکھیے اس نے آج مجھ سے بہت بدتمیزی کی ہے، اور غصے سے چھت پر جا کر بیٹھ گئی ہے۔ شمائلہ کے والد نے اسے آواز دی تو شمائلہ اپنے والد کی پہلی آواز پر ہی نیچے آ گئی اور کہنے لگی، ابا جان، امی مجھ پر سختیاں کرتی ہیں اور مجھے اپنی مرضی سے زندگی جینے نہیں دیتی، مجھے سکون سے نہیں رہنے دیتی، ہر وقت میرے سر پر سوار رہتی ہیں۔ شمائلہ کے والد نے مجھے ہی ڈانٹنا شروع کر دیا اور کہنے لگے، تم لوگوں کی باتوں میں آ کر میری بیٹی شمائلہ کو خوش نہ کہا کرو، مجھے اپنی شمائلہ پر بہت بھروسہ ہے، اور آگے اس کے امتحان شروع ہو رہے ہیں تو اسے کوئی ذہنی ٹینشن مت دو۔ جاؤ بیٹا شمائلہ، اپنے کمرے میں جاؤ اور پڑھائی کرو، تمہارے امتحان قریب ہے۔ اس پر شمائلہ بہت ہی خوش ہوئی اور اتراتی ہوئی، نخرے کرتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ساتھ ہی اس کے والد نے مجھے اس کے کمرے میں کھانا دینے کا کہا۔ صبح کی بھوکی ہے اور اسے کھانا اس کے کمرے میں ہی دے دو، اپنی پڑھائی کر رہی ہے تو کھانا بھی وہیں کھا لے گی، ویسے بھی اس کا موڈ خراب ہے، اور اب اسے مت کچھ کہنا، بس خاموشی سے کھانا دے کر کمرے سے باہر آ جانا، اسے تنگ مت کرنا۔ میں کافی دنوں سے محسوس کر رہا ہوں کہ تم واقعی میں شمائلہ کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہو۔ اس عمر میں بچیاں ایسے ہی فیشن کرتی ہیں، موبائل پر اپنی سہیلیوں کے ساتھ باتیں کرتی ہیں، ویڈیو کال کرتی ہیں، گپ شپ کرتی ہیں اور ہنستی کھیلتی ہیں، تو میری بچی کو بھی
ایسے ہی خوش رہنے دو۔ اگر تم ایسے ہی اس پر سختیاں کرو گی تو وہ بہت ہی پریشان ہو جائے گی، سمجھنے کی بجائے ڈھیٹ بن جائے گی۔ اگر کوئی بات بری لگتی ہے اور تو اسے پیار سے سمجھایا کرو۔ میں جیسے ہی شمائلہ کے کمرے میں رات کے کھانے کی ٹرے لے کر گئی، کمرے کا دروازہ پہلے سے ہی کھلا تھا۔ جیسے میں نے اندر جانے کے لیے پہلا قدم ہی رکھا تو شمائلہ کی باتیں سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ فون پر کسی لڑکے سے بات کر رہی تھی اور اسے کہہ رہی تھی یہ امتحان گزر جانے دو، پھر میں اپنے والد اور والدہ سے تمہارے رشتے کی بات کروں گی اور پھر تمہیں بتلاؤں گی کہ تم میرے گھر رشتہ لے کر آنا اور ہم شادی کریں گے اور اپنی بہت اچھی زندگی گزاریں گے۔ جیسے ہی میں نے اپنی بیٹی شمائلہ کی یہ باتیں سنی، میں تو اپنے حواس کو بیٹھی۔ مجھے شمائلہ سے یہ امید نہ تھی اور مجھے اس پر بہت ہی غصہ آیا۔ جیسے ہی شمائلہ نے مڑ کر میری طرف دیکھا، میری اماں پیچھے کھڑی میری ساری باتیں سن رہی ہیں، تو یہ میرے پاس فوراً سے آ گئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی اماں میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں، پر مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے اس کے منہ پر تماچا دے مارا اور کہا مجھے تم پر اسی طرح کا کوئی شک ہو رہا ہے اور دن رات مجھے تمہاری فکر ستائی جا رہی تھی اور ہمیشہ سے میرا دل تمہاری وجہ سے بے چین رہتا تھا اور تمہاری یہ حرکتیں دیکھ کر مجھے پہلے ہی لگ رہا تھا کہ تم کوئی غلط راستے پر چل پڑی ہو۔ شمائلہ گھبرانے لگی اور کہنے لگی اماں میری بات غور سے سنیں، میں آپ کو سب بتاتی ہوں۔ منور بہت شریف اور اچھے گھر کا لڑکا ہے اور میں اور منور شروع سے ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ میں نے کہا ابھی میں تمہارے ابا کو تمہاری ہر بات جا کر بتاتی ہوں۔ شمائلہ گھبرانے لگی اور کہنے لگی اماں میری بات غور سے سنیں، میں آپ کو سب بتاتی ہوں۔ منور بہت شریف اور اچھے گھر کا لڑکا ہے۔ اور اس پر میں نے کہا تم کیسے جانتی ہو منور کو کہاں ملی تھی؟ اس سے کون ہے یہ لڑکا؟ تم پاگل تو نہیں ہو؟ کئی کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ تو شمائلہ تمہارا دماغ خراب ہے، کس طرح کی عجیب عجیب سی باتیں کر رہی ہو اور مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ ابھی میں جا کر تمہارے ابا کو تمہاری کرتوت بتاتی ہوں۔ شمائلہ رونے لگی اور کہنے لگی اماں آپ ابا کو ایسی بات نہیں بتلائیں گی، آپ تو میری اماں ہیں نا، مجھے سمجھنے کی کوشش کرے، میں آپ کو سب بتاتی ہوں۔ ایک دن منور میرے کالج کے باہر کھڑا تھا اور میں وہاں سے گزر رہی تھی اور کچھ لڑکوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو منور نے مجھے ان سے بچایا تھا۔ پھر ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ وہ بہت خوبصورت اور ہینڈسم ہے اور اس کی بہت اچھی پرسنالٹی ہے۔ وہ ایک کمپنی میں بہت ہی اچھی پوسٹ پر جاب کرتا ہے اور منور ایک بہت ہی شریف لڑکا ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہیں تو اس سے مل سکتی ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ کل ہی جاؤں گی اور اس سے ملنے کے لیے تم اسے کہو کہ کہاں ملنا ہے۔ شمائلہ نے منور کو فون ملایا اور کہا کہ اگلے دن کسی ریسٹورنٹ میں ملاقات کے لیے بلایا۔ جب میں اپنی بیٹی شمائلہ کے ساتھ ریسٹورنٹ میں منور کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک میرا داماد عدیل وہاں میری بیٹی کے ساتھ لنچ پر آیا ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی ہمیں دیکھا تو وہ بڑی ہی خوشی سے ہمیں ملنے لگا۔ ارے آنٹی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ کیا یہ اچھا اتفاق ہے کہ میں بھی زارا کے ساتھ باہر نکلا تھا کہ چلو بڑے دن ہو گئے ہیں کہیں باہر چل کر کھانا کھاتے ہیں، تو میں نے بھی خوشی خوشی بات کرنی شروع کر دی اور کہا بیٹا بچے کیسے ہیں زارا؟ کہنے لگے اماں کے پاس گھر چھوڑ کر آئے ہیں، بس ہم بھی نکلنے ہی لگے ہیں۔ اور پیچھے سے منور آ گیا اور سب کے بیچ میں اچانک سے کہنے لگا السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ میں آپ سے ملنے کے لیے بہت ہی پریشان ہو رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہی عدیل اور زارا ہماری طرف حیران کن نظروں سے دیکھ رہے تھے، یہ کون ہے؟ اور میں خاموش بے بس کھڑی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا بات کروں۔ نہ ہی منور سے کچھ کہا اور نہ ہی اپنی بیٹی اور داماد سے کچھ کہہ سکی۔ پھر عدیل وہاں سے غصے سے چلا گیا اور زارا بھی عدیل کے پیچھے بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ جب میں منور سے ملی تو وہ بہت ہی بیکار قسم کا لڑکا تھا۔ ہاتھ میں سگریٹ پکڑی ہوئی تھی اور گلے میں چین پہنی ہوئی تھی اور منہ میں گندا سا پان ڈالے جب کوئی بات کر رہا تھا تو منہ سے تھوک نکل رہا تھا۔ وہ میری بیٹی شمائلہ کو بے وقوف بنا رہا تھا، پر شمائلہ تھی کہ جو سمجھنے کو تیار ہی نہ تھی۔ میں نے تو اس لڑکے کے حلیے کو دیکھتے ہی منع کر دیا اور میں تمہیں ہرگز اس سے ملنے نہیں دوں گی۔ تمہارے والد کو اس بارے میں پتہ لگا تو ان کا تم پر سے مان ٹوٹ جائے گا اور اگر تم نے زیادہ بحث کی تو میں تمہارا کالج جانا بند کروا دوں گی۔ تم اپنے امتحان سے فارغ ہو جاؤ، بلکہ اب تو میں تمہارا بہت ہی جلدی کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کر کے تمہاری شادی کر دوں گی۔
تاکہ تم اپنے گھر کی بہو ہو جاؤ اور میری جان کو بھی سکون ہو۔ پتہ نہیں کیسی الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگ گئی ہو، یہ لڑکے کہاں گھر بساتے ہیں۔ شمائلہ کہنے لگی، منور دیکھنے میں ایسا ہے پر دل کا بہت ہی اچھا انسان ہے، میری بات پر یقین کریں۔ میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی، میں نے شمائلہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے زور سے کھینچتے ہوئے گھر لے آئی اور اس کے کمرے میں لا کے اسے بند کر دیا۔ اگلے دن ہی عدیل اپنی بہن کی شادی کا کارڈ دینے آیا اور مجھ سے سیدھے منہ بات تک نہیں کی اور خاموشی سے جلدی اٹھ کر چلا گیا۔ میرے لیے پریشانیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے شمائلہ کو بہت سمجھایا۔ جیسے ہی اس کے امتحان ختم ہوئے میں نے اس کا کالج جانا بند کر دیا۔ جب شمائلہ کے ابا نے مجھ سے پوچھا کہ شمائلہ کالج کیوں نہیں جا رہی تو میں نے کہا شمائلہ کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ویسے بھی اب اس کے امتحان ختم ہو چکے ہیں، اب تو آج کل کوئی اتنی خاص پڑھائی بھی نہیں ہو رہی اور زارا کے سسرال میں اس کی نند کی شادی ہے تو ہمیں بھی آگے بڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ تو میں زارا کے ساتھ مل کر اس کے گھر میں شادی کی تیاریاں کروانے لگ گئی اور اپنے ساتھ شمائلہ کو بھی ساتھ لے گئی۔ پر میں کیا جانتی تھی کہ میں اپنے ساتھ شمائلہ کو نہیں ایک نیا عذاب لے کر جا رہی ہوں۔ شادی کے دن شمائلہ نے منور کے ساتھ بھاگنے کا پلان بنا لیا تھا۔ میں سمجھی تھی کہ میری بیٹی ہے اور میرے سمجھانے پر سمجھ گئی ہے۔ ادھر عدیل کی بہن کی رخصتی ہو رہی تھی اور سارے مہمان گھر میں موجود تھے۔ جیسے عدیل کی بہن کی رخصتی ہوئی عدیل نے شمائلہ کو منور کے ساتھ گاڑی میں جاتے ہوئے دیکھ لیا اور اس پر وہ چیختے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوا اور کہنے لگا، آنٹی آپ کی بیٹی تو بہت ہی آوارہ ہے، میں نے ابھی شمائلہ کو اسی لڑکے کے ساتھ بھاگتے ہوئے دیکھا جس سے آپ اس ریسٹورنٹ میں ملوانے لے کر آئی تھی، اور اس دن تو میں خاموش رہا، کچھ نہ بولا، بلکہ میں آپ کی بیٹی کو کیا کہوں، آپ تو خود ہی ایسی ہیں۔ یہ سنتے ہی شمائلہ کے والد پریشان ہو کر میری طرف دیکھنے لگے اور غصے سے کہنے لگے، یہ کیا کہہ رہا ہے، تم مجھے کچھ بتاؤ گی؟ تو میں نے کہا میں آپ کو سب بتا دیتی ہوں۔ میں شمائلہ کا سن کر بہت ہی پریشان ہو گئی اور میں نے شمائلہ کے والد کو ایک سائڈ پر لے جا کر خاموشی سے سارا ماجرا سنا دیا۔ ان کے تو جیسے سانس ہی سوکھ گئے ہوں۔ میں نے شمائلہ کو کال ملائی اور شروع کر دی، پر شمائلہ نے کال نہیں اٹھائی اور ادھر شمائلہ کے والد نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کرنے لگے، کہنے لگے، اگر کوئی ایسی بات تھی تو تم مجھے بتاتی، میں خود ہی شمائلہ کو اپنے حساب سے ٹھیک کرتا۔ شمائلہ کے والد گھر سے غصے سے نکلتے ہوئے شمائلہ کو ڈھونڈنے نکلے، پر شمائلہ انہیں کہیں نہ ملی اور ادھر عدیل نے میری بیٹی شمائلہ کو گھر سے دھکے مار کر ذلیل کر کے نکال دیا۔ جب وہ غصہ کر رہا تھا تو میں نے عدیل کے ماں باپ کے پیر پکڑ لیے اور کہا کہ اس میں زارا کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ اپنے بچوں کے بغیر کیسے رہے گی اور آپ اس کے ساتھ یہ ظلم مت کریں۔ پر عدیل نے میری ایک نہ سنی، اس نے زارا کو دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیا اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، آپ بڑی ہیں، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، ہم عزت دار لوگ ہیں اور ہم ایسی بدنامی کو اپنے گھر نہیں رکھتے۔ رخصتی کے بعد پورے گھر میں ہلچل مچ گئی تھی اور اتنے سارے مہمانوں میں عدیل کی بدنامی ہو رہی تھی۔ دیکھو عدیل کی بیوی کی چھوٹی بہن کیسے آوارہ لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی۔ زارا میرے ساتھ روتے روتے گھر تو آ گئی تھی، پر آتے ہی تڑپ تڑپ کر میری چھوٹی بہن شمائلہ کو بد دعائیں دینے لگی۔ اگلے دن ہی میں عدیل کے گھر دوبارہ جا پہنچی۔ میں نے اس کی بہت منتیں کی، پر جب میں نے روتے ہوئے عدیل کے پاؤں پکڑ لیے تو ایک دم سے اس میں حیا آ گئی اور آخر تھا کہ وہ بہت ہی شریف اور سلجھا ہوا۔ پھر ایک دم سے عدیل نے مجھے بیٹھنے کا کہا اور خود بھی اپنی آنکھوں میں آنسو لیے کہنے لگا، اماں میں نے شروع سے کبھی آپ میں اور اپنی والدہ میں فرق نہیں کیا، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، آپ خود بتلائیں ہماری کتنی بدنامی ہوئی ہے۔ پر میں نے اسے پیار سے سمجھایا کہ دیکھو بیٹا، شمائلہ کی غلطی کی سزا تم زارا کو مت دو اور اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو اس سارے معاملے سے انجان ہے، وہ اپنے بچوں کے بغیر زیادہ دن نہیں رہ سکے گی، وہ تڑپ رہی ہے اور تم سے بھی بہت محبت کرتی ہے۔ اس طرح عدیل کے دل میں نرمی پیدا ہوئی اور میں بڑی ہی مشکل سے عدیل اور اس کے گھر والوں سے معافی تلافی کر کے زارا کو اس کے گھر چھوڑ آئی، اور جیسے ہی میں اپنے گھر واپس آتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں، وہاں میری بیٹی شمائلہ پھٹے لباس میں بغیر دوپٹے کے خاموش کھڑی ہوئی ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں اور سر سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔
اس کی حالت دیکھ کر تو میں تڑپ گئی۔ اس کے والد تو ویسے ہی 2 دن سے گھر نہیں آئے تھے، اسے ڈھونڈنے نکلے تھے، اور شمائلہ کی حالت دیکھ کر آس پڑوس کے لوگ بھی جمع ہونا شروع ہو گئے، عجیب سی نگاہوں سے دیکھنے لگے، طرح طرح کی باتیں بنانے لگے۔ میں یہ دیکھتے ہی شمائلہ کا ہاتھ پکڑ کر گھر کے اسے اندر کرتے ہوئے کہا کہ گھر کا دروازہ بند کر لیا، اور اسے زور سے پکڑ کر چیخنے لگی اور رونے لگی۔ پوچھنے لگی، شمائلہ بتلاؤ کیا ہوا ہے، اور تمہارے ساتھ کہاں تھی تم 2 دن پر؟ شمائلہ تھی کہ جو بے جان کھڑی تھی اور کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ ساتھ ہی باہر کا دروازہ کھٹکنے لگا۔ میں نے کھولا تو شمائلہ کے ابا تھے۔ انہوں نے جب شمائلہ کو اس حالت میں دیکھا تو انہوں نے ایک دم سے دل کا دورہ پڑ گیا اور وہ وہیں پر ڈھیر ہو گئے، اور یہ میرے لیے ایک سے بھی بڑا صدمہ تھا۔ شمائلہ اور زارا کے ابا مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ وہاں شمائلہ کو اس لڑکے نے بہت بری طرح سے مارا پیٹا اور اس کے ساتھ غلط کیا، جس کے صدمے سے وہ باہر نہیں نکل پا رہی تھی، بس وہ خاموش ہو گئی تھی۔ منور ایک بہت ہی بڑا نشئی اور آوارہ لڑکا تھا۔ اس نے بس فلمی ڈائلاگ بول کر میری بیٹی شمائلہ کو اپنے جال میں پھنسا لیا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب والدین میں سے کوئی ایک اپنے بچوں کو حد سے زیادہ سر پر چڑھا لیتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ پیسے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ ہم کچھ بھی کام کریں گے وہ ٹھیک ہوگا۔ شمائلہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ شمائلہ کے ابا نے اسے سب سے زیادہ چھوٹ دی ہوئی تھی اور کچھ نہیں پوچھتے تھے، کہاں جاتی ہے، کس سے ملتی ہے، کیا کرتی ہے۔ اب یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وہ منور بھی پیسوں کے لالچ میں آ کر روزانہ اسے پیسے بٹولتا تھا۔ وہ شمائلہ کو بہت سے پیسے اور گھر کا سارا زیور لانے کا کہا رہا تھا، اور جب شمائلہ کو میں اپنی بیٹی زارا کے گھر شادی پر لے آئی تو وہ اتنے سارے پیسے اور زیورات منور کے پاس نہ لے جا سکی، اور اسے لگا کہ منور اسے سچی محبت کرتا ہے اور وہ اسے ایسے ہی قبول کر لے گا۔ اور جب شمائلہ نے منور کو بتلایا کہ وہ خالی ہاتھ آئی ہے تو منور نے اسے بری طرح سے مارا پیٹا اور اس کے ساتھ بہت غلط کام کر کے اسے ایسے ہی چھوڑ دیا، اور پھر شمائلہ اجڑ کر گھر واپس آ گئی۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو غلط اور سیدھے راستے کی پہچان کروائیں اور انہیں ضرورت سے زیادہ گھر سے باہر نہ جانے دیں اور ان کی ایسی تربیت کریں اگر وہ گھر سے اکیلی بھی باہر نکلیں تو ان کا دل مطمئن ہو کہ ہاں ہماری بچی محفوظ رہے گی۔ اگر ہم ہی اپنی بچیوں کو نہیں پوچھیں گے وہ کہاں جاتی ہیں، کس سے ملتی ہیں، تو یہ دنیا بہت ہی خطرناک ہے۔ اللہ پاک سب کی بچوں کی حفاظت کرے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں جلد نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے